अस्सलाम वालेकुम। शायर मशरिक़ और यौम उर्दू, इस उन्वान से ज़ैन शमसी साहब का एक मज़मून राष्ट्र सहारा में शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यह मज़मून बहुत अच्छा है। मैंने शिद्दत से उर्दू को चाहा और सीखा ताकि मैं इस नज़रिए को गलत साबित कर सकूं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। मुंबई यूनिवर्सिटी में एम.ए. उर्दू में दाखिला लेने वाली कृष्णा राजन सावंत ने शुस्ता, सलीस, नरमी और हवालत से भरपूर उर्दू लब लहजे के साथ ये बात कही। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने गालिब से लेकर इकबाल तक और हिंदुस्तान की लिसानी साख्त और मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों पर अपनी राय का इजहार करते हुए वाज़ह तौर पर कहा कि उर्दू ज़बान की हैयत इंसान को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए काफ़ी है। उनका कहना है कि मैं इस ज़बान में ही पीएचडी करूँगी और मराठी और उर्दू का मुआज़ना करते हुए अपना मक़ाला पेश करूँगी। सावंत एक आम तालिबा नहीं हैं, बल्कि हम जहद शख्सियत की हामिल हैं। वो पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और योगा क्लासेस की बाकायदा प्रोफेशनल कोच भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग में मैनेजमेंट भी किया है। लेबर स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अलावा इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियर में काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन शमसी साहब का शायर मशरिक़ और यौम उर्दू मज़मून राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुआ है। ये मज़मून बहुत अच्छा है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैंने शिद्दत से उर्दू को चाहा और सीखा ताकि मैं इस नज़रिए को गलत साबित कर सकूं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। मुंबई यूनिवर्सिटी में एम.ए. उर्दू में दाखिला लेने वाली कृष्णा राजन सावंत ने शुस्ता, सलीस, नरमी और हलावत से भरपूर उर्दू लब लहजे के साथ ये बात कही। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने गालिब से लेकर इकबाल तक और हिंदुस्तान की लिसानी साख्त और मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों पर अपनी राय का इजहार करते हुए वाज़ह तौर पर कहा कि उर्दू ज़बान की हैयत इंसान को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए काफ़ी है। उनका कहना है कि मैं इस ज़बान में ही पीएचडी करूँगी और मराठी और उर्दू का मुआज़ना करते हुए अपना मक़ाला पेश करूँगी। सावंत एक आम तालिबा नहीं हैं, बल्कि हम जहद शख्सियत की हामिल हैं। वो पली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च में मैनेजमेंट की प्रोफेसर हैं और योगा क्लासेस की बाकायदा प्रोफेशनल कोच भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग में मैनेजमेंट भी किया है। लेबर स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अलावा इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियर में काउंसलर भी हैं। उनकी तालीमी अहमियत और इल्मी काबिलियत से साफ साफ अंदाज़ा होता है कि उन्हें उर्दू या किसी भी ज़बान व अदब से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर जब वो कहती हैं कि उर्दू से उनकी वाबस्तगी सिर्फ़ इसलिए है कि वो ये साबित करना चाहती हैं कि उर्दू किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं है,
تو پھر ان کی اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ملک ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی پیمانے پر یوم اردو کا شور کچھ دن قبل پورے زور و شور کے ساتھ سنائی دیا۔ ہر ادارے اور تنظیموں نے ایوارڈ اسناد تقسیم کیے اور اردو زبان کی اہمیت اور اردو ادب کی ضرورت کو سماج اور طلباء کے لیے ضروری قرار دیا۔ کئی لوگوں نے اردو کے فروغ اور ترقی میں خود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کی فہرست بھی گنوائی۔ اس بات کو قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی داغ میر غالب، آتش نذیر، اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، جوش فیض، اقبال، یہ سب ایسے نام ہیں جن کے بغیر اردو کا کوئی مقالہ یا کتاب تشنہ ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ پل ٹھہر کر سوچنا بھی ضروری ہے، کیا ہم ان سارے ناموں کے ساتھ ہی رہیں گے یا پھر اس کی توسیع بھی کر پائیں گے؟ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبان و ادب کے فروغ میں قارئین کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ آج کے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبان و ادب کے فروغ میں قارئین کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب نئی تعلیمی پالیسی بن چکی ہے، ٹیکنالوجی ہم پر حاوی ہو چکی ہے، پروفیشنل عزم کا دور دورہ ہے، مفاد پرستی عروج پر ہے، تعلیمی ادارے پیسے کمانے کا ذریعہ بن چکے ہیں، یونیورسٹیوں سے زیادہ ہجوم کوچنگ سینٹر پر دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں ہم اردو کو کس طرح بچا لے جائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کون سا لائحہ عمل ہے؟ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یوم اردو کا جشن جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کیا وہ اقبال کے نام پر منایا جانا درست ہے؟ یہ بات میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جس شاعر کو اردو برادری شاعر مشرق کا خطاب دے چکی ہے، وہ شاعر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ نوبل پرائز معاملے میں ربندر ناتھ ٹیگور کو اقبال پر فوقیت دی گئی تھی۔ اس کے پس پشت اقبال کا عالمی نہیں ملی نظریہ کار فرما تھا۔ آج جب سیاست اور سماج پوری طرح تبدیلی کے دہانے پر ہے، سودیشی کا سیاسی جھنجھنا ہر کسی کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، اردو بھی سیاست کی زد میں ہے، لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری جیسی انسانیت سے بھرپور نظمیں بھی پابند کر دی جاتی ہیں۔ اردو کو پاکستانی زبان قرار دیا جانے لگا ہے۔ ایسے میں ہم پاکستان کے قومی شاعر کو یوم اردو کا سدباب بناتے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں تو اقبال کے نام پر یوم اردو کا جشن کیوں؟ کیا ہمارے امیر خسرو یا کائنات کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک غالب سے کوئی بھول ہو گئی تھی؟ ہند و پاک کی تقسیم کے بعد پاکستانیوں کے لیے اقبال معتبر ہوئے تو ہندوستانیوں نے غالب کو سر چڑھایا۔ اس لیے پاکستان میں اقبال کے نام پر اکادمیاں اور ادارے قائم ہوتے گئے اور ہندوستان میں اقبال سے پرہیز کا رجحان بڑھا اور غالب کے نام پر اکادمیاں اور ادارے
فروغ دیے گئے۔ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کو بھی سیاست نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مگر ہمیں آج کے اردو کے پس منظر پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے، اور یہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قومی کونسل برائے فروغ اردو نے جب یوم اردو کو امیر خسرو سے منسوب کرنے کی پہل کی تھی، تب اردو دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی، لیکن کوئی ایسی دلیل سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو کہ اقبال ہی اردو ہے۔ یوم اردو کے موقع پر پڑوسی یوم اردو کے موقع پر دی وائر نے کرشن پرتاپ سنگھ کا ایک آرٹیکل علامہ اقبال آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں شائع کیا۔ اس مضمون میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سال 1904 میں ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ پیش کر کے 1905 میں اسے سب سے پہلے لاہور کی ایک کالج میں سنانے والے محمد اقبال، جو بعد میں برصغیر میں علامہ اقبال کے نام سے معروف شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کے نام پر یوم اردو منایا جاتا ہے، محض 25 سال بعد مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کا مطالبہ اٹھا کر اپنی شخصیت کے تذبذب میں پھنس کر بے پردہ نہ ہوتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں وہ اس کے ایک ٹکڑے یعنی پاکستان کے ہی قومی شاعر ہو کر نہ رہ گئے ہوتے۔ بہت ممکن ہے کہ تب وہ نوبل پرائز لینے والے ٹیگور سے بھی زیادہ خوش قسمت ثابت ہوتے، جنہیں ہندوستان بنگلہ دیش دونوں کا قومی ترانہ لکھنے کا فخر حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے ذریعے شاعری اور سیاسی لیڈر کے طور پر کیا گیا لمبا سفر انہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں بقول غالب یوں ہوتا تو کیا ہوتا کی کثرت سنائی دینے لگتی ہے۔ ان کی جو شخصیت ایک دور میں وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، لکھ کر ہمیں مستقبل کے اندیشوں میں اندھیرے سے آگاہ کر دیتی تھی۔ وہی آخر کار ہمیں اس کسک کے حوالے کیوں کر گئی؟ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ کا نیا شعلہ بنانے والے اقبال کو مسلم لیگ کے 29 دسمبر 1930 کے کنونشن میں اسٹیج پر آ کر 2 قومی نظریے کی وکالت کیوں کرنی پڑی، جسے بعد میں محمد علی جناح نے ہر قیمت پر انجام تک پہنچایا؟ اس پیراگراف میں مضمون نگار نے علامہ اقبال کی بلند وجاہت، قومی شاعری اور انسانیت پر مبنی فلسفے کے تئیں ان کی سیاسی بصیرت پر چوٹ کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال بہترین فلاسفہ، اعلیٰ پایہ کے شاعر ہونے کے باوجود اپنے دھرم سے ہار گئے۔ شاید ان کا یہی فلسفہ انہیں شاعر مشرق یا شاعر ملت کا خطاب دیتا ہے، مگر ان کی یہی بھول ان کی فلسفیانہ سوچ کو محدود کر کے پورے عالم کے وسیع دائرے سے نکال کر
شاعر مشرق تک محدود کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ علامہ اقبال اعلیٰ معیار کے شاعر تھے، مگر وقت وقت پر وہ اپنے نظریے میں تبدیلی لاتے رہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے بعد وہ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا تک گئے۔ قومی شاعری سے مارکسی شاعری تک اور پھر ملی شاعری پر اختتام یہ بات واضح کرتا ہے کہ علامہ اقبال دل سے سوچتے سوچتے دماغ سے بھی سوچ رہے تھے۔ ایک شاعر کے طور پر وہ مستند ہو سکتے ہیں، مگر ایک شخص کے طور پر قطعی نہیں۔ چونکہ اس مضمون میں بات اٹھا دی گئی ہے، اس لیے ہم اردو والوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا یوم اردو واقعی اقبال کے نام پر ہی منایا جانا چاہیے، یا علامہ اقبال کے موقف کی طرح ہمیں بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے؟ ہمیں یوم اردو پر اقبال کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اردو پر مسلمانوں کی زبان کا دھبا ہٹانے والی کرشنا یا پھر ایسی دوسری شخصیت کو شاباشی دینے کی ضرورت ہے جس سے اردو کا وقار قائم ہو؟